अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और दीन का सही फहम अता करे। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक और न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा पहला पारा कंप्लीट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा। आपको पता है पहले पारे में दो सूरतें आती हैं। पहली सूरत फातिहा, उसे सूरत शिफा भी कहते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। और सेकंड सूरत है सूरत बकरा। इसमें ख़ास गाय का जिक्र किया गया है। ये मुसाफ के हिसाब से सेकंड सूरत है और तरतीब नज़ूली के हिसाब से 87 सूरत है। तो इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी सफ़ात बयान की हैं, अपनी तारीफ़ की है। सूरत अल्हम्दुलिल्लाह में अपनी तारीफ़ की है और फिर मुत्तकियों की सफ़ात की हैं, बयान की है सेकंड रकू में। और फिर मुनाफिकीन के रवैये हैं, फिर बनी इसराइल की कौम के बारे में है, फिर हज़रत आदम के बारे में है, फिर हज़रत सुलेमान के बारे में है, और फिर इसमें हज़रत सुलेमान के वाक़े के बारे में, और इसमें जादू के बारे में है। और एंड पे सफ़ाक की, इन्फाक और सफ़ाक की सारे रवैये हैं। और बस यही कुछ है। इसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम अल्लाह ताला की फेवरेट कौम थी। वो उन्होंने अपना कीदा बना रखा था कि हम नबियों की औलाद में से हैं और हमें अल्लाह ताला ऐसे ही जन्नत में जगह दे देंगे। अल्लाह ताला ने शान नज़ूल भी उनकी सूरतों में नाजिल किए। सूरत में शान नज़ूल भी हो, यानी कि उस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर दिया अल्लाह ताला ने कि मैं जन्नत उन लोगों को अता करूँगा जो उसके माल जिस कदर अच्छे होंगे, जन्नत उसी को मिलेगी। ये नहीं है कि बनी इसराइल की कौम में सारे नबी आए, वो नबियों की औलाद थे तो इसलिए उनको जन्नत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना हमें नस्ब के हिसाब से जन्नत मिलेगी, ना बल्कि हमारे अमाल के हिसाब से हमें जन्नत मिलेगी। इसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बहुत सारे इनामात किए, इतने इनाम किए, लेकिन बनी इसराइल की कौम थी वो हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी करती रही। और अल्लाह ताला ने इस कौम से अहद लिए थे कुछ, वो ही अहद अल्लाह ताला ने हमसे भी लिए हैं। और इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम से कौन से अहद लिए और हमसे कौन से अहद लिए हैं। बल्कि मुझे तो यही नहीं पता था अल्लाह ताला ने हमसे कोई अहद भी लिया है। जैसे बनी इसराइल की कौम को कहा था अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ, लेकिन उसने शरीक ठहराया, बछड़े की पूजा कर ली। उन्होंने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर के पहाड़ पर बुलाया गया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए तूर के पहाड़ पर गए, तो उन्होंने बनी इसराइल की कौम ने पीछे से बछड़े को माबूद बना लिया। सामरी जादूगरों ने सोना लेके उनसे पिघला कर और फिर बछड़ा बनाया, उसको नोक किया, उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये देखो यही तेरा माबूद है। तो उन्होंने अंधाधुंध एतबार कर लिया, बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल की कौम को 12 चश्मे दिए। वो जिस जगह में जाते सहराए सीना पर, उन पर सबसे बड़ा इनाम था 12 चश्मे। 12 सरदार थे, 12 कबीले थे और 12 ही चश्मे दिए ताकि उन 12 कबीलों में लड़ाई झगड़ा ना हो। और अल्लाह ने मान सलवा उन पे इसलिए उतारा ताकि वो दुनिया के लज्जत में ना गुम हो जाए। वो उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है ताकि हम दुनिया की लज्जत में ना गुम हो जाए, अल्लाह के काम को ना भूल जाए। वो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू हो गए थे। वो कहते थे हाँ हम ईमान लेकर आए, दिल से भी मानते थे, ज़ुबान से भी इकरार करते थे, लेकिन अमल नहीं करते। हम भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। देखें हम करते नहीं, हम ज़ुबान से भी मानते हैं, दिल से भी इकरार करते हैं और फिर भी हम अमल नहीं करते। ये बनी इसराइल की कौम का सबसे है। वो हर बात पे कहते कि हाँ हम अहद करते हैं, हम अल्लाह के काम मानेंगे, लेकिन फिर नहीं मानते थे। बिल्कुल हम भी इसी तरह अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल की कौम को सबसे पहले यह कहा कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। दूसरी वालिदैन की फर्माबरदारी, दूसरा हुक्म वालिदैन की फर्माबरदारी का था। ये था कि माँ बाप की कदर करो। हम बच्चे जो है ना, माँ बाप के लिए एक अमानत है। वो हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं और उसके बाद माँ बाप हमारे लिए अमानत है। हम जब वो बूढ़े हो जाएं, यानी कि वो बच्चों की शक्ल में आ जाएं, बार बार क्वेश्चंस करें, हमें उनके आगे उफ तक नहीं करना।
اور ماں کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہمیں نصیحت کی تھی کہ تمہاری ماں نے تمہیں دکھ پر دکھ اٹھا کر جنا. یہ ہمیں نصیحت تھی کہ تمہاری ماں نے کتنے دکھ 9 ماہ کس قدر تکلیف میں رہیں. اور جب اللہ ہمیں اپنی صورتوں میں بیان کرتے نا، آپ سوچ نہیں سکتے کس قدر کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ ہم کس قدر ماں باپ کے ساتھ مذاق میں بدتمیزی کر جاتے ہیں. ہمیں ان کے آگے اف تک نہیں کہنا، پھر بھی ہم غصے میں آ کے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. اب پتہ ہے ہر چیز اظہار مانگتی ہے. ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا اٹھا کے ہم محبت کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں وحدہ اللہ شریک ہے. ہم اقرار کرتے ہیں، ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو وحدہ اللہ شریک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں. اب پتہ ہے ہر چیز اظہار مانگتی ہے. کیا والدین اظہار نہیں مانگتے؟ آپ خود سوچیے گا، کبھی ہم نے اپنے پیرنٹس کو کہا آئی لو یو، کبھی کہا آئی مس یو؟ ہم دنیا کے لوگوں کو بہت کہتے ہیں، فرینڈس کو کہتے ہیں آئی مس یو. اب کبھی آئی لو یو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تم سے بہت پیار ہے، ہمیں اپنے دوستوں سے بہت پیار ہے، ہم نے اس سے پیار ہے، یہ چیز میری فیوریٹ ہے، ہمیں یہ چیز بہت پسند ہے، آئی مس اٹ، آئی لو اٹ. ہم ہر چیزوں کو کہتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ آئی لو یو موم، کہ آپ دنیا کی سب سے پیاری عورت ہیں، سب سے خوبصورت ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں. کبھی آپ نے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی ہم نے نہیں کی، کبھی نہیں کی. میں بھی نہیں کرتی تھی. میری مما بیمار ہو گئی، 6 سال سے بیمار تھی جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. آپ سوچ نہیں سکتے کس قدر کیفیت تھی کہ بس اب کچھ نہیں. جب وہ روتی تھی نا، پین برداشت نہیں ہوتی تھی ان سے پین، تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. میں پھر گھر میں بڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں. اتنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیا، اب کیا کروں. میں کہتی تھی اللہ بس تو ہی ہے، اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یا اللہ، میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتے، کیوں اللہ آپ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتے، میں اتنا کچھ مانگ رہی کیوں نہیں. میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی مما، کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی. تب مجھے جب میری ماں کے بدلے میں دعائیں قبول ہوئیں، تب مجھے پتہ چلا کہ وہ ساری دعائیں جمع ہو رہی تھیں کسی صحیح وقت کے لیے. تو میں نے اتنی دعائیں کی، پھر الحمدللہ میری ماں کا آپریٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے دنیا کی سب سے پیاری نعمت مجھے مل گئی. میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے وہ دعائیں تب نہیں قبول ہوئی، اس ٹائم ہوگی. اللہ تیرا شکر ہے. والدین کے ساتھ، والدین کے بغیر پتہ نہیں لوگ، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پتہ نہیں لوگ والدین کے بغیر کیسے جیتے ہیں. مجھے تو اپنی ماں کے بغیر سانس نہیں آتا. مجھے لگتا ہے میں مرنے والی ہو گئی ہوں ابھی مما کو نہ دیکھوں. گھر میں پہلا قدم رکھتے ہیں میری ماں کدھر ہے، سب سے پوچھتی ہوں مما کدھر گئی. اگر کہیں گئی بھی ہو نا تو فون کر کے فوراً واپس بلا لیتی ہیں، واپس آ جائیں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر. تو مائیں تو اتنی پیاری ہوتی ہیں، باپ اس قدر پیارے ہوتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس بھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا. عید کے دن تھے تو بابا گھر پر نہیں تھے. میں نے اپنے بھائی کو کہا تو مجھے لے جاؤ بازار، تو ہم کچھ کھا پی کر آتے ہیں. میں اور میری چھوٹی سسٹر گئی. کافی اندھیرا ہو گیا تھا، تو حالانکہ ٹریفک بھی کافی تھا. میں نے اسے کہا لے جاؤ، وہ لے گیا. راستے میں نا مجھے ڈر لگ رہا تھا، اللہ حفظ و امان میں رکھنا، کچھ ہونا جائے، اتنا ڈر لگ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر پتہ چلا باپ کی سیکیورٹی کیا ہوتی ہے، باپ کس قدر قابل ہے. بابا ساتھ ہوں نا، بے شک بوڑھے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں آپ کے باپ ہیں نا، تو آپ قدر سیکیور فیل کرتے ہو. بھائی کے ساتھ بھی نہیں کرتے کہ اللہ بھائی کیسے مقابلہ کرے گا، کچھ ہو گیا خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا ہم کیا کریں گے. لیکن بابا کے ساتھ ایسا ہے، بابا ہیں سب کچھ کر لیں گے، بابا ہمیں بچا لیں گے، بابا ہمارے محافظ ہیں. بھائی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ میرا بھائی تو چھوٹا تھا. مجھے اس قدر ٹینشن ہو رہی تھی کہ اللہ بس. تب میں رونے لگی. میں نے کہا پکا کبھی رات کو بابا کے بغیر نکلوں گی. خیر یہ میری زندگی کا بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. مجھے احساس ہو کے کہ والدین ہماری زندگی میں کس قدر امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ کو، سیکنڈ بات مجھے اس پورے پارے میں بہت اچھی لگی، اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ غم میں ہو تو آپ نے مدد جب مانگنی ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے میرے سے مدد مانگو. یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی. اور مجھے یہ بات بھی بنی اسرائیل کی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ اسی لیے بیان کیا ہم عبرت پکڑیں، ہم ایسی غلطیاں نہ کریں جو بنی اسرائیل کی قوم نے کی تھی.
ہم ایسے منافق نہ بنے جو بنی اسرائیل کی قوم نے کیے تھے. اوبیسلی بنی اسرائیل کی قوم نے گائے کو بچڑا بنایا تھا, اور ہم نے بھی آج کل بہت چیزوں کو بچڑا بنا لیا. جیسے سب سے پہلے ہم نے ہم موبائل کا صحیح استعمال ہی نہیں کرتے. ہم ہر وہ فضول چیز موبائل میں دیکھتے ہیں جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے, میں بھی ایسا کرتی, اتنا کچھ فضول دیکھتی تھی. لیکن پھر سمجھ آ گئی کہ ہم نے ان چیزوں کو پریفر نہیں کرنا, ہم نے اللہ کو پریفر کرنا ہے, ہم نے اللہ کی کتابوں کو پریفر کرنا ہے. وہ کتابیں آپ کو نفع نہیں دے سکتی جتنی کتابیں یہ نفع دیتی ہیں. اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, دل کرتا ہے کہ اب بھی آپ پکے مسلمان بن جاؤ. لیکن اللہ نے فرمایا نا کہ ہر چیز آہستہ آہستہ کرو, اعتدال کے ساتھ کرو, نرمی کے ساتھ کرو, آہستہ آہستہ کرو, اس کو اپنے ڈیفالٹ میں لے کے. اگر جو چیز آپ کے ڈیفالٹ میں چلی جاتی ہے نا, وہ جلدی نکل نہیں پاتی. ہم نے ہر چیز کو ڈیفالٹ میں لے کے جانا ہے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا, جلد بازی بالکل نہیں کرنی. دیکھیں قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا, 23 سال یعنی کہ 23 ایئرز میں نازل ہوا قرآن پاک. اور ہم 23 سال لگے صحابہ کو قرآن پاک کو سیکھتے, اس پر عمل کرتے, تو اپنی پوری زندگیاں لگیں. کیا ہم 1 منٹ میں سیکھ جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو گیا تو جلدی آپ کے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آئی اتنی جلدی؟ تو ابھی تو ہماری شروعات ہے, ابھی تو ہم دنیا سے ڈسکنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہے. ابھی تو ہمارے اندر اتنا سا ایمان آیا ہے, اتنا سا ابھی ہمارے اندر ایمان آیا ہے. ہم آہستہ آہستہ چھوڑیں گے. 20 سال منہ سے کہنا, 20-22 سال ہم نے دنیا کو اپنے دل میں بسایا. آہستہ آہستہ ہی نکالیں گے, اتنی جلدی تو نہیں. ہر چیز کو آہستہ آہستہ اپنے اندر لے کے آئیں تبدیلی. جیسے میں نے اس پورے منتھ میں اپنے اندر تبدیلی لے کے کہ ہر کام حضرت ابراہیم کی رسول مطلب کہ سنت کے مطابق کرنا. حضرت ابراہیم جیسا لائف سٹائل جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا, جیسا توکل ان کا تھا, جیسا ان کا لائف سٹائل تھا, وہ جیسے کام کرتے تھے میں نے بھی ویسا کام کرنا ہے. جیسے ان کا توکل بڑا اچھا تھا, بہت اعلیٰ توکل کے مانا تھے, میں نے بھی ویسا توکل کرنا ہے اللہ پر. انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گی. جیسے وہ گنگا بھی کرتے تھے تو یہ کہتے تھے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا, نہا بھی اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا, مسواک کی کر رہے تھے, نیت باندھتے تھے ہر کام کی نیت. ایون کہ نماز بھی پڑھ رہے تھے تو وہ نیت باندھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ تیری رضا کے لیے کیا. گھر سے نکل رہے تھے تو یہ چیز میرے اندر اس ایک منتھ میں آئی. اور شکر اللہ کا کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو میں پک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں کر لوں. پہلے تو مجھے تھا, جس دن میں پہلے دن گئی نا, تب کہتے ہیں نا کبھی کبھی ایمان کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اب آج سارا کچھ کر لو, تو کبھی کبھی ایمان کا لیول بہت کم ہوتا ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام, ایک دفعہ صحابہ کرام نے کہا, صحابہ کا نام ہے حنظلہ, وہ ابوبکر صدیق کے پاس آئے, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ 3 دفعہ یہ فکرہ دہرایا, حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا ہوا حنظلہ؟ تو آپ نے کہا جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان اس قدر بڑھ جاتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے میں نے آنکھوں سے جنت اور دوزخ دیکھی ہے. جب میں واپس آتا ہوں ان کی محفل سے, ایسا لگتا ہے میں دنیا میں غافل ہو گیا, میں اپنے گھر والوں بیوی بچوں میں غافل ہو گیا, اپنی تجارت میں, مطلب کہ اللہ کی یاد کو, اللہ کو بھول گیا. تو پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے. تو آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ دونوں نبی پاک ان کی محفل میں گئے. نبی پاک نے پوچھا کہ انہیں بھی یہی کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. تو نبی پاک نے پوچھا کہ اے حنظلہ کیا ہوا؟ تو حضرت حنظلہ نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے, ایک گھڑی عبادت کی ہوتی ہے. اگر بندہ ہر ٹائم عبادت میں رہے نا تو فرشتے رات کو آ کے اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے, یعنی کہ سلام لیں گے, ملیں گے رات کو اس کی چارپائی پہ آ کے. تو جب اللہ کی یاد سے تھوڑا غفلت ہونا تو اللہ کا ذکر کر لیا کریں. یہ بھی بہت آسان ٹپ ہے, جب بھی کوئی کام کریں اللہ کا نام لے لیا تو یہ کام چیز پختہ ہوئی. اور ایک چیز اور, واش روم میں جانے کی دعا. تو ٹو بی آنیسٹ میں نہیں پڑھتی تھی پورے 15 دن. جب آپ کو لائف اسٹائل مینجمنٹ کی مجھے ڈائری ملی نا تو میں روز یہی تھا کہ نو میں غلط کا نشان. جب پوچھتے تھے کیوں نہیں ایمن پڑھی آپ نے واش روم جانے کی دعا اور آنے کی دعا, میں کہتی تھی یاد بھول جاتے ہیں. ایون کہ میں نے تو وہ لکھ کے نا واش روم کی جہاں پہ ہمارے سوئچ ہے نا وہاں پہ ایک سائڈ پہ لگائی ہے تاکہ
میں سوئچ آن کروں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ واش روم میں جانے کی دعا پڑھنی ہے، پھر بھی نہیں پڑھ کے جاتی تھی. پتہ نہیں کیا تھا اس قدر. میں روز مجھے شرمندگی ہونی، روز پوچھا جانا، روز میں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں رہتا، بہت کوشش کرتی ہوں یاد ہی نہیں رہتا. تو پھر میں نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اللہ مجھے اس کام میں پختہ کر دے، میں روز شرمندہ ہوتی ہوں، یا اللہ میں اب روز شرمندہ نہیں ہوتی، ہو سکتی ہے آپ پلیز کچھ ایسا کر دیں، میری دعائیں قبول کریں. تو پھر آہستہ سے نا میں نے کوشش کرنا شروع کر دی. اکثر واش روم میں جانا نا، واش روم میں اندر جانا تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ واش روم کی جانے کی دعا نہیں پڑھی میں نے. پھر واپس ویسے قدموں سے باہر آتی تھی، دعا پڑھتی تھی، اندر جاتی تھی. اب جب بھی جاتی ہوں نا تو فوراً یاد آتا ہے کہ واش روم جانے کی دعا پڑھنی ہے اور باہر جانے کی دعا پڑھنی ہے. یہ تبدیلی میرے اندر آئی اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، کیونکہ واش روم میں جانے کی دعا اس لیے پڑھنی چاہیے. واش روم جنات کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناپاکی کی جگہ ہوتی ہے نا. تو ہمیں تو واش روم میں جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں. یہ تو آپ لکھ کے رکھ لیں کہ واش روم میں جانے کی دعا پڑھنی ہے. سب سے زیادہ اثرات واش روم میں جانے سے ہوتے ہیں کہ واش روم میں جنات کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم واش روم میں جانے کی دعا ہی نہیں پڑھتے. اور مجھے پتہ نہیں تھا، ہم تو آرام سے ایسے جا رہے ہیں ایسے ہی آ رہے ہیں. تو خیر ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں پر عمل کرنے کی توفیق دے. میرا پورا پارا کمپلیٹ ہو گیا، تو میں نے آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہوں. میں سوچ رہی ہوں آپ کو بھی ساتھ ساتھ بتاتی رہوں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ شیئر کروں گی. ابھی تو بنی اسرائیل کا واقعہ اگر میں شیئر کرنے بیٹھ جاؤں تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے. تو آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. میرا پیپر ہے ابھی پہلے پارے کا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آپ پہلے پارے کی تفسیر ضرور پڑھیے گا. یہ میرے پاس النور کی ہے، خیر پبلش. یہ دیکھیں پہلے پارا پڑھا اور اس میں اس قدر اسٹیکی نوٹس لگائے ہیں کہ اس قدر نالج والی باتیں تھیں کہ یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ. اگر آپ میری چیزوں سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو یہ علم میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کے لیے بھی. اللہ حافظ.